खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। खुदा के घर में आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज की स्टडी पहली तवारीख 3 बाब 9 से 15 आयत पर मबनी है। मैं आज के सामने एक पैगाम पेश करना चाहता हूँ जिसका अनवान है दाऊद के हकीकी फर्जंद कौन है। हम मखलसी की तारीख के सिलसिला में छठी किताब का मुतालिया कर रहे हैं और ये किताब तवारीख की किताब के नस्ब नामों से आगाज़ करती है। अब 3 बाब दाऊद की नस्ल के नसब नामा के बारे में है। पस दाऊद बादशाह का नसब नामा जो कि 1040 कबल अस मसीह पैदा हुआ था, ज़रबाबिल की नस्ल तक है जो 400 कबल अज मसीह तक जिंदा रहा। पस 400 कबल अज मसीह के इब्तदाई दौर में अज़रा ने तवारीख की किताब तसनीफ़ की। दरअसल ये नसब नामा हम असर अज़रा तक जा मिलता है जो उस वक़्त लिखने में मसरूफ़ था। अज़रा बाबल की असीरी से वापस लौटने वालों के लिए लिख रहा था क्योंकि वो पस्त हाली का शिकार थे और बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उनके हालात व वाक़यात साजगार और खुशगवार ना थे। वो तो ये सोच कर असीरी से वापस आए थे कि वापस जाकर वो अपने घर बनाएंगे और सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा तो ना हो सका। उनके घर तबाह बर्बाद हो गए थे, हैकल भी तबाह हो चुकी थी, दुश्मन उनकी सरजमीन पर काबज़ हो गए थे और दुश्मन उनसे ज़ोरावर थे। बस वो अपने आप को पस्त हाली में देख रहे थे। अज़रा उन्हें बता रहा था, गौर करो कि हम कौन हैं, अपने आप को पहचानो, हम तो दाऊद की नस्ल हैं। बस आज की स्टडी से हम देखेंगे कि दाऊद की नस्ल इस कदर अहम क्यों थी। फिर हम देखें कि यह नसबनामा किस शख्सियत को नुमाया तौर पर पेश करता है, क्योंकि इस नसबनामा में चंद एक लोग हैं जिन्हें यह नसबनामा नुमाया तौर पर पेश करता है। हम गौर करेंगे कि वो लोग क्यों कर अहम थे और उनकी ज़िंदगियाँ हमें अपनी ज़िंदगी के लिए क्या सबक देती हैं। आए सबसे पहले दाऊद की नस्ल की अहमियत को देखें। दाऊद की नस्ल क्यों कर अहम है? इसलिए कि खुदा ने उन्हें दाऊद का अहद दिया था, यानी खुदा ने दाऊद से एक अहद बांधा था और इसे दाऊद का अहद कहते हैं। आए दूसरा शमूएल 7 बाब 12 आयत को देखें। खुदा के कलाम में से हम दूसरा शमूएल खुदा के कलाम में दूसरा शमूएल 7 बाब और उसके 12 बाब 7 बाब की 12 आयत को देखेंगे हम। खुदा के कलाम में लिखा है, सात बाब की 12 आयत में खुदा का कलाम फरमाता है, तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर उसे मिस्पा और शीन के बीच में नस्ब किया। उसका नाम इब्ने अज़री कहकर रखा कि यहाँ तक खुदा ने हमारी मदद की। और फिर अगर आप आगे बढ़ें तो खुदा के कलाम में से हम दूसरा शमूएल 7 बाब की 12 आयत में यूँ पढ़ते हैं, जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तो अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुलभ से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूँगा। फिर 17वीं आयत में, जैसी ये सब बातें और ये सारी रोयत थी वैसा ही नातन ने दाऊद से कहा। खुदा ने दाऊद से वादा किया कि मैं तेरी सल्तनत को कायम करूँगा और तेरी वैत लिखा है, वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूँगा। हमेशा के लिए तख्त, ये खुदा कहता था। खुदा ने ये वादा किया था कि दाऊद की नस्ल एक ख़ास नस्ल होगी जिसकी सल्तनत कायम की जाएगी। बस अगर आप 17 आयत तक पढ़ें, दाऊद के साथ बांधे गए अहद में 5 वादे मौजूद हैं
میں آپ کو مختصر طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وعدے کیا ہیں۔ اول لکھا ہے داؤد کی نسل ہیکل تعمیر کرے گی۔ پس خدا نے داؤد کے ساتھ یہ عہد باندھا کیونکہ داؤد کے دل میں یہ حسرت اور آرزو تھی کہ وہ خدا کے لیے گھر بنائے، اور جب خدا نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا کہ داؤد کے دل میں یہ تمنا ہے کہ وہ خدا کے لیے گھر بنائے۔ آپ جانتے کہ داؤد کے ہاتھوں سے خون بہا تھا، پس خدا نے کہا چونکہ تیرے ہاتھوں سے بہت خون بہا ہے تو میرے لیے گھر نہیں بنائے گا، بلکہ تیری نسل میرے لیے ایک گھر بنائے گی۔ یہ خدا کا وعدہ تھا۔ اور پھر دوسری بات، خدا نے وعدہ کیا کہ داؤد کی سلطنت قائم کی جائے گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کی نسل کے وسیلہ داؤد کی سلطنت قائم رہے گی۔ یہاں پر داؤد کے بیٹے سلیمان کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ سلیمان تو مر گیا، وہ تو میری اور آپ کی طرح ایک انسان تھا۔ یہاں پر ابدی سلطنت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر سلیمان سے بڑی شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات، خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ خدا باپ اور وہ خدا کا بیٹا ہوگا۔ یہ داؤد کی نسل کے تعلق سے وعدہ تھا۔ داؤد کا بیٹا خدا کا بیٹا ہوگا، یہ خدا کا وعدہ تھا۔ چوتھی بات، خدا کی شفقت داؤد کی نسل سے کبھی الگ نہ ہوگی۔ یہ کس قدر خوبصورت وعدہ ہے۔ اگر آپ داؤد کی نسل ہیں تو خدا کی شفقت آپ سے کبھی الگ نہ ہوگی۔ اور آخری وعدہ، خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ داؤد کا گھرانہ ہمیشہ قائم رہے گا، داؤد کی نسل کا آخر نہ ہوگا۔ یہاں پر ان کی جسمانی نسل کا ذکر نہیں ہو رہا، دراصل یہاں پر خداوند یسوع مسیح ابن داؤد کا ذکر ہو رہا ہے۔ وعدہ یہ تھا کہ خداوند یسوع ہی ہیکل یعنی حقیقی ہیکل کو کھڑا کرے گا۔ خداوند یسوع کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا گھرانہ ہمیشہ بنا رہے گا۔ یسوع کو خدا کا بیٹا کہا گیا، پس یسوع داؤد کی حقیقی نسل ہے۔ یہاں پر یسوع کے علاوہ بھی کسی کا ذکر موجود ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ میں اور آپ ہیں، کیونکہ غلطیوں 3:26 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والے اس کے فرزند ہوں گے۔ داؤد کی نسل خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، پس وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں داؤد کی حقیقی نسل ہیں۔ اس نسب نامہ کو دیکھتے ہیں۔ اس نسب نامہ میں کن لوگوں کو نمایاں حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے؟ پس اگر آپ اس نسب نامہ پر غور سے نظر کریں، یہ داؤد سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کے سب بیٹوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ جب وہ حبرون میں تھا تو اس کے 6 بیٹے تھے، اور جب وہ یروشلم میں تھا تو مزید 13 بیٹے پیدا ہوئے۔ پس یہاں پر سبھی بیٹوں کا ذکر موجود ہے۔ پس سلیمان کی طرف واپس چلیں۔ پس یہ نسب نامہ ہمیں بتا رہا ہے کہ داؤد کا عہد سلیمان کے وسیلہ سے آگے بڑھتا ہے، اور پھر سلیمان سے اس کے تمام جانشین پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ نسب نامہ یوسیہ کا ذکر کرتا ہے جو ایک خاص شخصیت ہے، کیونکہ یہاں پر ایک بیٹے کا ذکر ہے، صرف ایک جانشین۔ جب آپ یوسیہ تک آتے ہیں، یوسیہ اس کے بیٹوں یعنی 4 بیٹوں کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر عام نہیں بلکہ کون ہے، اس کا پوتا یکونیہ اسے نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے جو کچھ بیان کی گئی بہت خاص ہے۔ یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ ایک قیدی تھا۔ اس نسب نامہ میں اس کے 7 بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر کسی کے لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، یہی ایک بیٹا تھا جو ان کے بعد جانشین ہوا، لیکن یہاں پر یکونیہ کے 7 بیٹوں کا ذکر موجود ہے۔ پس 5 لوگ خاص طور پر یعنی یہ یکونیہ، زربابل، یوسیہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ پس یہ 3 لوگ دوسروں کی نسبت کیوں کر اہم ہیں؟ آئیں باری باری ان پر غور کریں۔ دوسرا سلاطین اور 22 کی دوسری آیت کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری سلاطین اور 22 باب اور اس کی دوسری آیت میں خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو 8 برس کا تھا، اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا جو بسکتی ادایا کی بیٹی تھی۔
اس نے وہ کام کیا جو خدا ان کی نگاہ میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کے سب راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو متلک نہ مڑا۔ یہاں پر ہم ان لوگوں کے نسب نامہ کو دیکھتے ہیں جو خدا کی راہ پر چلے۔ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب لوگ خدا سے دور جا چکے تھے۔ پس یوسیہ سے پہلے وہ شریعت کی کتاب کھو چکے تھے۔ کیا آپ اس بات کو مان سکتے ہیں؟ بائبل مقدس گم ہو گئی تھی۔ بادشاہوں کے پاس اپنی بائبل مقدس ہوا کرتی تھی۔ کہانوں کے پاس شریعت کی ایک خاص جلد ہیکل میں موجود رہتی تھی، وہ ان سے گم ہو گئی تھی، کسی نے اس کو ڈھونڈنے کی زحمت نہ کی۔ یوسیہ سے قبل ان کی روحانی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ پس بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہو کہ اب کوئی بائبل مقدس کو پڑھ نہیں رہا تھا۔ انہیں تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ بائبل مقدس گم ہو چکی ہے۔ یہ کس قدر بری صورتحال تھی۔ اور پہلی تواریخ 34 باب کی 18 اور 19 آیت کو پڑھیں گے۔ پہلی تواریخ 34 باب میرے ساتھ نکالی گا۔ دوسری تواریخ اس کا 34 باب اور اس کی 18 اور 19 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے دوسری تواریخ 34 باب 18 سے 19 آیت بیان کرتی ہے۔ پھر صافن منشی نے بادشاہ سے کہا، خلقیہ کاہن نے مجھے یہ کتاب دی ہے، اور صافن نے اس میں سے بادشاہ کے حضور پڑھا، اور ایسا ہو کہ جب بادشاہ نے تاریخ کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ جب بادشاہ نے شریعت کی یہ باتیں سنی، اس نے کپڑے پھاڑے۔ ایک علامتی عمل تھا، یہ گہرے دکھ اور غم کا اظہار تھا، یہ توبہ کرنے کا عمل ہے۔ کپڑے پھاڑنے کا یہی مفہوم تھا۔ پس یکونیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور خدا کے کلام کے سامنے کانپنے لگا، اپنے آپ کو خدا کے حضور فروتن کیا۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ یہی داؤد کی حقیقی نسل ہے، یعنی ایسے لوگ جو خدا کے سامنے کانپیں، فروتن ہو کر توبہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ اپنی زندگی اپنے فیصلوں اور من کی موج سے گزار رہے ہوں، لیکن جب خدا کے کلام کی منادی ہوتی ہے وہ عاجزی اختیار کر لیتے ہیں، وہ توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر غور و غوص کرتے ہیں۔ یہی داؤد کے حقیقی فرزند ہیں۔ اور پھر 21 آیت میں خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے، 21 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ کہ جاؤ اور میری طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو اسرائیل اور یہودا میں باقی رہ گئے ہیں، اس کتاب کی باتوں کے حق میں جو ملی ہیں خداوند سے پوچھو، کیونکہ خداوند کا قہر جو ہم پر نازل ہوا ہے بڑا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے خداوند کے کلام کو نہیں مانا کہ سب کچھ جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق کرتے۔ غور کریں، جب یوسیہ بادشاہ زندہ تھا تو بابل کا بادشاہ یہودا پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جانتا تھا کہ سلطنت اختتام پذیر ہوا چاہتی ہے۔ اسے علم تھا کہ قہر اور غضب بھڑکنے کو ہے۔ اس نے کہا، ہمیں واقعی خود کو فروتن ہونے کی ضرورت ہے، توبہ کریں اور بطور قوم خدا کے حضور دعا کریں، ورنہ زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہمارے باپ دادا کے خدا کے کلام کے خلاف چلنے کے باعث ہو رہا ہے۔ یہ داؤد بادشاہ کی ایک اور خوبی تھی، جب کوئی مصیبت سر اٹھاتی، جب بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا تو اس سے علم ہو جاتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ توبہ کرنے کی یہی بنیادی کنجی ہے۔ اگر آپ کو علم ہی نہ ہو کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے، تو پھر آپ اپنی بد ایمانیوں سے توبہ بھی نہیں کریں گے۔ آپ صرف محو حیرتی رہیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ دوسرے لوگوں پر الزام تراشی کریں گے، یا پھر آپ سے سوال پوچھیں گے اور اس کا جواب ڈھونڈیں گے۔ آپ اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے۔ یوسیہ کو علم ہوگا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، ہمارے
آبا و اجداد نے شریعت پر عمل نہ کیا کہ وہی کچھ کرتے جو اس میں لکھا ہے، بس اسے علم تھا کہ غلطی کہاں پر ہے اور اس نے اس غلطی کو سدھار لیا۔ جب تک خدا خرابی کا علم نہ ہو اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس نے خود کو عاجز کیا۔ اور پھر متی پہلا باب 11 آیت کو ہم دیکھیں گے کہ یوسیہ سے یکنیہ پیدا ہوا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہ وہ دور تھا جب لوگ بابل کی اسیری سے واپس لوٹ رہے تھے۔ متی پہلا باب 11 آیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانے میں یوسیہ سے یکونی اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا یوسیہ یکونیہ تو نہیں، یوسیہ یکونیہ کا پوتا ہے، یکونیہ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ پس یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ یہ روحانی اصطلاحات میں بات ہو رہی ہے۔ یہ بات بیان کرتی ہے کہ یوسیہ لوگوں پر اثر و رسوخ رکھتا تھا اور اس نے روحانی طور پر لوگوں کی اسیری میں جانے کے لیے تیاری میں مدد کی۔ یوسیہ کو شریعت کی کتاب مل گئی اور اس نے لوگوں کے ساتھ خدا کے کلام کی تابعداری کی باتیں کی اور لوگوں سے خدا کے کلام کی تابعداری کرائی۔ اس نے لوگوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دی۔ پس جب وہ اسیری میں گئے وہ ایمان پر صادق قدم اور قائم رہے۔ جب وہ اسیری میں گئے ہیکل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اس نے انہیں خدا کے کلام کی تعلیم دی، ان کے سامنے شریعت کی کتاب یعنی بائبل مقدس کو رکھا۔ وہ اپنے ساتھ اسیری میں بائبل مقدس یعنی خدا کے کلام لے جانے کے قابل ہوئے۔ اس وجہ سے تو وہ بابل میں بھی ایمان کی حالت میں رہے۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب 15 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں گویا تمہارا روحانی باپ ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں انجیل کی تعلیم دی۔ یوسیہ بھی ایسا ہی شخص تھا، اسیری میں جانے والے لوگوں پر اس کا بھی ایسا ہی اثر و رسوخ تھا۔ پس خدا نے یوسیہ کو مصیبت آنے سے پہلے اس خاص لمحہ کے لیے تیار کیا تھا۔ پس ہم سب نے یہ سیکھا کہ اخیر زمانہ میں مصیبتیں آئیں گی، لیکن اخیر زمانہ آنے سے پہلے خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو تیار کرے گا تاکہ وہ اس دور میں سے کامیابی، فتح اور پرقدرت طریقہ سے گزر سکیں۔ میں واقعی اس بات کو مانتا ہوں کہ ہماری کلیسیا اس وقت ایسی ہی تربیت حاصل کر رہی ہے، کیونکہ مصیبتوں کا دور شروع ہونے والا ہے، اخیر زمانہ قریب ہے۔ پس ہمیں واقعی ہوشیار اور بیدار ہو کر کلام کو قبول کرنا ہے۔ دوسرا شخص جسے نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے یکونیہ۔ یکونیہ یوسیہ کا پوتا تھا اور اچھا بادشاہ نہیں تھا، وہ دراصل ایک برا بادشاہ تھا۔ کوئی ایک کام بھی اس نے ایک اچھا نہیں کیا تھا، اور یہ کہ اس نے ایک اچھا کام کیا تھا، وہ یہ کہ اس نے یرمیہ کی بات مان کر بابل کے اسیری میں جانے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی۔ جب وہ اسیری میں تھے، اسیری کا خوف یہویاکین اور یہویاکین قید سے رہائی مل گئی۔ بابل کے بادشاہ نے اس سے نرم لہجے میں بات کی اور بابل میں موجود بادشاہوں سے اس کا تخت اونچی جگہ پر رکھوایا۔ پس اس اسیری کے درمیان بابل کا بادشاہ یکونیہ اسیری سے رہا ہوا، اور یکونیہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے ساتھ کھایا پیا اور اس کے ساتھ بادشاہ جیسا سلوک کیا۔ تصور کریں کہ اگر آپ ایک یہودی ہوتے اور کسی جگہ پر اسیری میں رہ رہے ہوتے اور اپنے بادشاہ کو بابل کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھتے، اس سے آپ کے اندر امید کی کرن پھوٹنی تھی۔
آپ کے منہ سے بے اختیار نکلنا تھا۔ اوہ یہ تو ہمارا بادشاہ ہے، اسے قید سے رہائی مل گئی، اب ہمیں بھی ایک دن آزادی نصیب ہوگی۔ اس طرح کی امید یکونیہ کی زندگی لوگوں کے اندر لے کر آئی۔ بس یہ سب کچھ کیوں کر ہوا؟ کیونکہ یکونیہ نے اس وقت ہی توبہ کر لی تھی جب وہ ابھی قید ہی میں تھا۔ مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ کی 5ویں کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے، چونکہ اس نے قید کی حالت میں توبہ کر لی تھی، اس لیے خدا نے اسے قید سے رہائی بخشی۔ داؤد کا ایک اہم وصف یہی تھا کہ اس نے توبہ کر لی، اس لیے خدا اس سے خوشنود ہوا تھا۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے توبہ ایک بنیادی چیز ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ گناہ خدا سے جدا کر دیتا ہے، لیکن توبہ اس گناہ کو دور ہٹا دیتی ہے تاکہ ہم پھر سے خدا کے ساتھ ایک ہو سکیں۔ تیسرا شخص جسے نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے وہ زربابل ہے، جس کا معنی ہے بابل میں پیدا ہونے والا۔ زربابل بابل سے واپس لوٹنے والوں کا لیڈر تھا۔ اس سے ہمیں آنے والے مسیح کے تعلق سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ وہ ہماری طرح اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے۔ انسان کی گناہ آلودہ ظاہری فطرت حالت ہو یا پھر اندرونی کیفیت، گناہ آلودہ ہی ہے۔ یسائی 53 باب 12 آیت خدا کے کلام میں یسائی نبی کا صحیفہ اور اس کا 53 باب اور اس کی 12 آیت، وہ خطا کاروں میں شامل ہوا، اس کا شمار گناہ گاروں میں ہوا۔ وہ کامل انسان تھا لیکن وہ مسیح بھی تھا، یعنی ابن خدا۔ جب زربابل اپنے لوگوں کو بابل کے اسیری سے واپس ان کے وطن لایا تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ وہ واپسی کا کیا مقصد رکھتے تھے؟ عزرا 1 باب 3 آیت میں لکھا ہے۔ عزرا 1 باب 3 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ عزرا کی کتاب پہلے باب کی 3 آیت میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں۔ عزرا پہلا باب 3 آیت خدا کا کلام بیان کرتا ہے، پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے، اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ خدا وہی ہے، سو یہی ان کا مقصد تھا۔ اور 5ویں آیت میں پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے، تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے کہ جا کر خداوند کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ زربابل کے ساتھ وہی لوگ واپس گئے جنہیں خدا کے پاک روح نے تحریک بخشی، یعنی داؤد کے حقیقی نسل۔ ان کی روحوں میں خدا نے ڈالا کہ وہ خدا کے کام کو کرنے کی آرزو کریں۔ خدا ایسے ہی لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ ان سب باتوں سے ہمارے لیے مخلصی بخش طریق کے لیے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ بس ہمیں یہ سب کچھ کیوں کر جاننا ہے؟ یاد رہے یہ نسب نامہ گزری پشتوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جو اسیری سے واپس آئے تھے، لیکن ایک وہ مشکل وقت سے گزرے تھے۔ ہماری زندگی بھی ان سے ملتی جلتی ہے۔ ہاں، مسیحی لوگ بھی دنیا داری سے نکل کر کلیسیا میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ مسیح یسوع پر ایمان لائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ بھی برا یا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی بعض اوقات مشکلات اور مسائل کا شکار بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر خدا ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یاد رہے کہ داؤد کا عہد بیان کرتا ہے خدا داؤد کے بچوں کا باپ ہوگا اور اس کے بیٹے ہوں گے۔ اور پھر خدا نے فرمایا میں ان سے دست بردار نہ ہوں گا، میں ان کے ساتھ رہوں گا، اور اگر وہ خطا کرے تو میں انہیں تنبیہ کروں گا۔ یہی بنیادی بات ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ بھی تو نہیں بدلا، صرف یہی تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب ہم اس کے کلام کے خلاف چلتے ہیں وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔
لیکن وہ لوگ جو دنیا داری میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ دیتا، وہ والدین کی طرح ان کو تنبیہ اور ان کی سرزنش کرتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کی تربیت اور کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، نہ کہ دوست احباب یا پڑوسیوں کے بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، انہیں تنبیہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے۔ خدا بھی انہی کی تربیت اور تنبیہ کرتا ہے جو اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں۔ وہ صرف داؤد کی اولاد کو بلا رہا ہے، وہ ان کو تنبیہ کرے گا کیونکہ وہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ یہی وعدہ خدا نے ہم سے بھی کیا ہے۔ خدا گناہ کے ساتھ سکونت پذیر نہیں ہو سکتا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا ہمارے ساتھ سکونت پذیر ہونا چاہتا ہے، لیکن کیا آپ رکاوٹ یا درپیش مسئلہ سے واقف اور آگاہ ہیں؟ خدا گناہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بلکہ خدا ہمارے ساتھ سکونت پذیر ہونے کا خواہاں ہے، لیکن ہماری زندگی میں گناہ موجود رہتا ہے۔ بس خدا کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرور ہے کہ وہ ہماری زندگی سے گناہ کا خاتمہ کرے۔ گناہ کو ختم کرنے کے لیے وہ ہماری تربیت اور ہمیں تنبیہ کرتا ہے، وہ ہمیں جانچتا اور پرکھتا ہے۔ یہ وعدہ داؤد کی نسل سے کیا گیا تھا۔ یہ خدا کا فضل ہمارے لیے ہے، ہمیں اس کے لیے خدا ان کے شکر گزار ہونا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب 17 اور 18 آیت میں خدا کے کلام کو ہم پڑھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب 17 اور 18 آیت۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور جو خدا ان کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن ہی سے اس دوسرا کرنتھیوں اور اس کی ہم دوسرا کرنتھیوں خدا کے کلام میں ہم اس حوالہ کو دیکھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب 17 اور 18 آیت۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب 17 اور 18 آیت۔ اس واسطے خدا فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ اور پھر میرے ساتھ مکاشفہ 18 باب 4 آیت کو دیکھیے گا۔ مکاشفہ 18 باب 4 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ آئے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کے آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ بالکل یہی وعدہ جو خدا نے داؤد سے کیا تھا کہ وہ کس کا باپ ہوگا، ان کا جو اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ کر لیں گے، اپنے آپ میں سے دنیا داری کو نکال دیں گے، ایسے لوگوں کا خدا باپ ہوگا۔ اور پھر یہی بات مکاشفہ میں بھی دہرائی گئی ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی ڈگر سے نکل آئیں، اور ایسا نہیں ہونا کہ اتوار کو ہم کلیسیا میں ہو اور سوار کو ہم دنیا کی ڈگر پر چل نکلیں۔ اور پھر دوسری سیموئیل کی دوسری کتاب اور پھر دوسرا سیموئیل 7 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ دوسرا سیموئیل 7 باب 14 اور 15 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبیہ دوں گا، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے اسے ساؤل سے جدا کیا جسے میں نے تیرے آگے سے دفع کیا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ لپٹے رہیں اور وہ ہمارا باپ ہو۔ اور امثال کی کتاب میں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، خدا کے کلام میں سے امثال کی کتاب اور اس کے 6 باب کو دیکھیں گے۔ امثال 6 باب اور 6 سے 8 آیت میں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، 6 باب 6 سے 8 آیت۔ آئے کاہل چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن، جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار نہ ناظم نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔
یہ کلیسیا کا دور ہے، مشکلات کا دور شروع ہونے والا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے، موسم گرما فضل کے دور کو پیش کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب سے خداوند یسوع مسیح آیا اس وقت سے اب تک فضل کا دور گزر رہا ہے، لیکن موسم سرما آنے والا ہے، مصیبتوں کا دور۔ بائبل مقدس تعلیم دیتی کہ ہم چیونٹی سے سیکھیں۔ چیونٹی کیا کرتی ہے؟ کسی نے چیونٹی کو نہیں سکھایا کہ وہ ایسا کرے، اس کی جبلت اور فطرت میں یہ چیز شامل ہے، اس لیے وہ آنے والے برے وقت کے لیے تیاری کرتی ہے۔ موسم گرما اور فصل کی کٹائی کے دور میں یہ کیا کرتی ہے؟ وہ بہت سا اناج جمع کر لیتی ہے تاکہ جب موسم سرما آئے وہ باہر نکلنے سے قاصر ہو، اندر ہی اندر رہ کر جمع شدہ خوراک کھا کر زندہ رہ سکے، تاکہ برے وقت میں اس کے پاس خوراک کی کمی نہ ہو۔ داؤد کی حقیقی نسل آج ہمیں یہی سبق سکھا رہی ہے۔ ہمیں اخیر زمانہ کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ فضل کے دور میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کریں۔ ہمیں خوراک لینے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا ہوگا، جو کہ خدا کا کلام ہے، تاکہ ہم تربیت پذیر ہوں، تاکہ جو کچھ آنے والے وقت میں ہونے والا ہے اس کے لیے تیاری کر سکیں۔ آخری زمانہ میں میری دعا کہ ہم سب داؤد کی حقیقی نسل بن جائیں۔ آئے ہم دعا کریں۔ آئے پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر تیرے فضل اور تیری محبت کے لیے، تیری تنبیہ کے لیے تیرا شکر ہو، اس اصلاح کے لیے جو تو ہماری زندگی میں لاتا ہے۔ ہم اس بات کو جانتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے لیے تیری شکر گزاری بھی کرتے ہیں کہ تیری تنبیہ اور اصلاح تیری محبت کا اظہار ہے جو تو ہم سے کرتا ہے۔ آئے باپ، ہمیں راہ مستقیم پر چلا۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، سیکھنے اور اپنے آپ کو درست کرنے کا فضل اور توفیق دے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں سے تیری ستائش اور تیری تعریف کریں اور تیرے جلال کو اظہار کریں۔ ہم اپنی زندگیوں سے ہر طرح کی بدی اور گناہ کو دور کر سکیں، تاکہ ہم ہمیشہ تیرے ساتھ سکونت کر سکیں۔ مدد کر تاکہ ہم اخیر زمانہ میں خود کو تیار کر سکیں۔ خداوند، ہم نے کئی بار سنا ہے کہ وقت نزدیک ہے، ہماری زندگی کے سال بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ تیرا پاک روح ہمارے دلوں پر قبضہ کر لے، تاکہ ہم تیرے کلام کو بڑی سنجیدگی سے لے سکیں، تاکہ ہم واقعی سنجیدگی سے ان دنوں کے لیے تیار ہو سکیں جب مصیبتوں کا دور شروع ہوگا۔ تیرے فضل ہی سے ایسا ممکن ہو جائے۔ اس وقت ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس روپے پیسے کے لیے جو تیرے لوگوں نے دیا تاکہ بائبل اسٹڈی کے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا سکے۔ خدا ان ہاتھوں کو برکت دے، انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے، ان کے پاس شکر گزاری کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہو۔ یسوع کے نام میں خدا ان سب کو برکت دے، آمین۔